अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के दरमियान जारी लड़ाई जंग में तब्दील हो चुकी है और इस जंग का अगला मार्का होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इस बात का फैसला करेंगे अपने दो जज साहिबान के हमरा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान देना है या नहीं देना। व्यूअर्स, आपको बता दें कि पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म ये सादिर किया गया, दो ऐसे रिमार्क्स जो सबसे बड़ी दलील थे कि मरूसियत तमाम सियासी जमातों में मौजूद है। तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिस पे मरूसियत नहीं बल्कि एक वर्कर को आगे आने का मौका दिया गया, और फिर दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि जनाब ये आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है और किसी सूबे की हाई कोर्ट का फैसला वफाक पर किस तरह इस पर अमल दरामद होगा या लागू होता है, उसका भी जवाब आ गया। मुख्तलिफ नज़ीरें, आइन और फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूद हैं जिसके तनाजुर में ये सब कुछ किया गया। आपको अयान अली का केस याद होगा जिसमें कराची और वफाक आमने सामने थे और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर बाकायदा एक ऑब्जर्वेशन भी दी। वो सब मामला जो है ना वो दिलचस्प हो गया, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन जिसके बारे में हम आपको गाहे बगाए अपने प्रोग्राम्स के अंदर इसका असली चेहरा दिखाते रहे, अब ये कपड़े उतार कर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मैदान में आ चुका और इसने पीटीआई के खिलाफ जो दुश्मनी है इसको अब एक जंग में तब्दील कर दिया है। मुताद्दिद दलाइल इसके अंदर इससे पहले भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आ चुके कि इलेक्शन कमीशन अस खुद किसी भी जमात के खिलाफ नहीं जाता, लेकिन हमने ये पहली दफा देखा और इस नुक्ते को अदालतों में क्यों नहीं उठाया जा रहा, ये एक बुनियादी सवाल है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर का वकील जो है वो इलेक्शन कमिश्नर की नुमाइंदगी कर रहा है। वो दरखास्त गुजार जिसने इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दी और फिर इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया, नौरीन रो रही थी, अब वो नौरीन बीबी कहां गई। और इलेक्शन कमीशन जब अस खुद अपने इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं कर सकता किसी भी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, और जिसका किरदार सिर्फ एक रिकॉर्ड कीपर का है, वो किस तरह किसी जमात के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने ये फैसला दिया और इस फैसले के खिलाफ अब अदालत लगने जा रही है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया और अब देखा यह जा रहा है कि क्या फैसला इलेक्शन कमीशन के हक में आएगा या नहीं आएगा। व्यूअर्स, दो बातें जो इस टाइमिंग से बहुत रिलेट कर रही हैं और बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। एक 13 तारीख का वक्त, क्योंकि 13 जनवरी को हर हाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उम्मीदवारों को जो इंतखाबी सिंबल्स हैं, निशानात हैं, इन्हें अलॉट करना है और उस वक्त तक बल्ले का फैसला वापस होना या फिर फैसला जो है वो करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए और पीटीआई के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। फिर व्यूअर्स, आपको ये भी बात याद रखनी है कि पीटीआई के पास इल्हाक के लिए बाकी अब 2 दिन बचे हैं और अगर उम्मीदवार किसी दूसरी सियासी जमात के साथ यानी उनके निशान के ऊपर इल्हाक नहीं करते तो फिर पीटीआई के तमाम उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में मैदान में होंगे, जिससे उनका जो मखसूस नशिस्तों वाला कोटा है वो भी छिन जाएगा। अब पेशावर हाई कोर्ट भी जो फैसला देती है इसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने भी ये कदम उठाया कि वो इस फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त जो है वो दायर कर चुके हैं और वहां पर ये मामला जो इस्तदा की गई है कि जनाब आपने एक फैसला दिया और इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए था कि फिल फौर उस फैसले को उस पर अमल दरामद करते हुए हमारा इंतखाबी निशान जो है उसका सर्टिफिकेट जारी करता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अभी तक नहीं किया और वो चले गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आपने एक बात याद रखनी है कि जब तक किसी दूसरी अदालत का पहली वाली अदालत यानी उससे छोटी अदालत के खिलाफ फैसला नहीं आता या उसके ऊपर कोई हदायतनामा जारी नहीं किया जाता तो वो इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि उस फैसले पर अमल दरामद करे और अब वहां पर तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है उसका आगाज होगा या नहीं होगा ये एक अलहदा मामला है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर इससे पहले भी ये कह चुका कि हम एक स्टैचुरी बॉडी हैं और हमारे ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो नहीं की जा सकती, हम एक आईनी इदारा है और उन्होंने अपने आप को तौहीन अदालत की कार्रवाई से ये दलील देकर दूर रखने की एक कोशिश जरूर की है।
لیکن یہ معاملہ وہاں پر ضرور جو ہے وہ اٹھایا جائے گا، کیونکہ چیف جسٹس جو پشاور ہائی کورٹ ہے ان کے خاندان کے لوگوں کو دھمکی دی گئی، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایمل ولی اور باقی لوگ جو وہاں پر پہنچے انہوں نے کہا کہ آپ جو آپ باتیں کر رہے ہیں آپ کا کیا کہنے کا مقصد تھا، اس کی باقاعدہ تشریح کریں. تو انہوں نے کہا جناب میری باتوں کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا. پھر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ باہر جائیں، میڈیا سے گفتگو کریں اور اپنے بیان کی تشریح کریں، لیکن وہ باہر نکلے اور پھر انہوں نے دوبارہ وہی جو ہے وتیرہ اپنایا اور انہوں نے کہا کہ جناب میں نے کوئی معافی نہیں مانگی اور میں آج بھی اپنی گفتگو پر قائم ہوں کہ یہ پشاور ہائی کورٹ پی ٹی آئی کو فیورٹ جو ہے وہ گردانتی ہے. اور پشاور ہائی کورٹ میں جو پہلے توہین عدالت کی ایک درخواست جس پر سماعت ہو رہی ہے، اب یہ دوسری توہین عدالت کی درخواست، اس کے اوپر دیکھنا ہوگا کہ بینچ بنتا ہے یا نہیں بنتا. لیکن ویورز جب یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں ایک ڈیولپنگ بریکنگ سٹوری آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے چلیں. پاکستان کے آئندہ بننے والے چیف جسٹس اعجاز الاحسن نے اپنے جو عہدہ ہے اس سے مستعفی ہو گئے اور انہوں نے اپنا استعفیٰ صدر پاکستان عارف علوی صاحب کو بھجوا دیا ہے. اور یہ اس وقت کی سب سے بڑی سٹوری ہے، اس لیے کیونکہ متعدد دفعہ یہ تاثر عام تھا اور ہم اس کا ذکر متعدد دفعہ آپ کے سامنے کر بھی چکے کہ قاضی صاحب کے جانے کے بعد اکتوبر 2024 میں جب اگلے چیف جسٹس آئیں گے تو یقیناً اس کا ریلیف جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو ضرور ملے گا. اور یہ بات اور جو لاجک اور جو دلیل اس کے پیچھے تھی وہ تمام فیصلے جو اس سے پہلے جسٹس اعجاز الاحسن دے چکے ہیں، اور یہ ان تمام جج صاحبان جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں ان سے ایک ڈیفرنٹ قسم کا اوپینین رکھتے ہیں. آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن کا استعفیٰ ایسے وقت میں آیا جب اس سے ایک دن پہلے جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ صدر عارف علوی کو بھجوایا اور اس کے بعد اس استعفے کو قبول کر لیا گیا. مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف باقاعدہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کاروائی ہو رہی تھی. اس کے بعد ہم نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دوبارہ آج عدالت لگاتے ہوئے دیکھا. کونسل کی جو اجلاس ہے اسے بلایا جاتا ہے، اٹارنی جنرل پیش ہوتے ہیں اور پھر وہاں پر دوبارہ سے اس معاملے کو اٹھایا جاتا ہے. مختلف جج صاحبان نے یہ بھی کہا کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے معاملے کو ہم اس طرح نہیں چھوڑ سکتے اور ہمیں چیک کرنا ہے کہ واقعی جو الزامات ان کے اوپر ہیں یا نہیں ہیں، اس کو دیکھا جائے گا. اور اس سے ایک دن پہلے ہم نے دیکھا کہ اسی قبیلے سے تعلق رکھنے والے بہت سارے صحافیوں نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے حوالے سے بہت ہی سخت اور بیہودہ الفاظ استعمال کیے ٹیلی ویژن سکرینز پر بیٹھ کر، اور انہوں نے اپنے تجزیوں کے اندر مظاہر علی اکبر نقوی کو ایک مجرم تک جو ہے وہ پروف کرنے کی کوشش کی. لیکن ویورز ایسے وقت میں جو کورٹ رپورٹرز ہیں، جو اسلام آباد میں جن لوگوں سے میری بات ہوئی اور جو کوریڈورز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وہاں سے خبر یہ آ رہی ہے کہ بہت زیادہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے اوپر پریشر تھا. اعجاز الاحسن صاحب سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلوں سے اتفاق نہیں کرتے تھے. انہیں یہ لگتا تھا کہ مظاہر علی نقوی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے اور رولز کو، آئین کو، قانون کو فالو نہیں کیا جا رہا. انہوں نے اپنے جواب کے اندر لکھا کہ مجھ سے میری اولاد کے بارے میں نہیں پوچھا جا سکتا، لیکن ہم نے قاضی صاحب کے فیصلے کے اندر، یعنی جو ان کے حوالے سے فیصلہ آیا اس میں پہلے دیکھ چکے، اور یہ کہا گیا کہ قاضی صاحب کی اولاد یا ان کی اہلیہ یا باقی خاندان کے لوگ اگر ان کے پاس کوئی جائیداد ہے تو اس کا جواب جو ہے وہ جج نہیں دے گا. یہ ایک باقاعدہ طور پر ایک پرنسپل سیٹ کیا گیا، پریسیڈنٹ موجود تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو سازش سے میں کہوں گا جو ہوئی، یہ کاروائی نہیں تھی اور ابھی بھی یہ سازش جو ہے وہ جاری ہے. ویورز آپ کو بتا دیں کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا استعفیٰ آنے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے، لاہور کے کچھ لوگ ہیں، چونکہ میرا تعلق جو ہے وہ لاہور سے ہے اور میں نے بہت عرصے لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ رجسٹری کے اندر عدالتی کارروائی کو فالو کیا، رپورٹ کرتا رہا. تو میری خبر کے مطابق ایک لاہور کے وکیل ہیں جی، جنہوں نے کافی عرصے سے کچھ کاغذات اکٹھے کر رہے تھے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف اب ایک ریفرنس تیار کر کے بھیجنا تھا اور اگلی باری جو ہے وہ جسٹس اعجاز الاحسن کی تھی. پاکستان کی عوام شاید اتنی بے وقوف نہیں ہے جتنا کہ جو اس وقت ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ جناب کوئی ریفرنس آ رہا تھا، کوئی کاروائی ہونے جا رہی تھی. لیکن میں آپ کو نا اس کی ایک بڑی وجہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے جو فیصلے تھے وہ شاید نون لیگ کو پسند نہیں تھے، جس کی ایک بنیادی وجہ اس عدالت سے آپ کو کس قسم کا ریلیف ملے گا وہ آپ کے سامنے ہے.
پھر جسٹس اعجاز الحسن اگر چیف جسٹس بن جاتے، وہ تمام مقدمات اور کیسز جو عمران خان کے ہیں آخرکار سپریم کورٹ میں جانے تھے۔ اب ان کی فیٹ کیا ہونی تھی، ان کا مقدر یا مستقبل کیا بننا تھا، اس کے اوپر بھی ایک کنسرن تھا بہت سارے لوگوں کو کہ جس کو ہم اندر کر رہے ہیں اگر یہ باہر آ گیا تو ہمارا کیا حشر نشر کرے گا۔ تو ویورز یہ ایک بنیادی وجہ بنی ہے۔ اور آپ کو بتا دیں کہ کافی عرصے سے جسٹس اعجاز الحسن جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کی کارروائیوں میں بھی نہیں بیٹھ رہے تھے، اور اس کے علاوہ مختلف جو میٹنگز ہوتی رہی ہیں اس کا بھی وہ حصہ نہیں بنے۔ لیکن یہ بات اس وقت یقیناً جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے قبیلے کے لیے بھی حیران کن ہوگی، اور نون لیگ جو ہے اس وقت بہت زیادہ خوش ہوگی، کیونکہ یہ وہی جج ہیں جن کی شکل کے بارے میں مریم نواز نے کہا تھا کہ اس کی شکل ہے چیف جسٹس بننے کی، اور ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں جو ہیں وہ کہی گئی، اور پھر انہیں عمر عطا بندیال کے کیمپ کا حصہ سمجھا جاتا رہا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ انہیں ثاقب نثار صاحب کا بھی حصہ سمجھا جاتا رہا، اور پھر جسٹس اعجاز الحسن مانیٹرنگ جج تھے اس جے آئی ٹی کے جو نواز شریف کے حوالے سے بنائی گئی۔ تو اب ویورز ایسا لگتا ہے کہ ایک جن لوگوں سے میری بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ جسٹس اعجاز الحسن کافی دل برداشتہ تھے، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ گیم جو ہے وہ کوئی اور کھیلی گئی ہے، اور جس طرح پوری کی پوری بساط بچھائی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، آج کا یہ فیصلہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے ایک سیاہ دن کی حیثیت رکھے گا ہمیشہ، کیونکہ آج جسٹس اعجاز الحسن کے استعفے کا مطلب یہ ہے کہ اب تحریک انصاف کو جو انصاف وہ چاہتی ہے، یعنی انصاف ہونا چاہیے اور ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے، لیکن وہ انصاف ہمیں اب ان عدالتوں سے ہوتا ہوا نظر جو ہے وہ نہیں آئے گا پاکستان کے اندر۔ یہ خبر یقیناً تحریک انصاف کے حلقوں کے لیے بہت ہی تشویش کا ایک باعث بھی بنے گی، اور نون لیگ کے لیے شاید یہ خوشخبری ہوگی، کیونکہ اب اگلی حکومت نون لیگ بنانے جا رہی ہے، اور نون لیگ کے فیصلے اور پھر نون لیگ کے جو معاملات ہیں جس طرح آگے تیزی سے بڑھ رہے ہیں، یقیناً انہیں عدالتوں سے ایک شیلٹر کی ضرورت تھی، اور اب ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جتنے بھی ججز موجود ہیں اب یہ شاید انہیں شیلٹر مہیا کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے۔ بس کیونکہ خبر آ گئی تھی جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی جب میں یہ پروگرام کر رہا تھا، لیکن کچھ سوالات جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور بلے کے نشان کے حوالے سے، الیکشن کمیشن پارٹی بن چکا ہے، کیا یہ سرٹیفکیٹ قاضی صاحب کی طرف سے دیا جائے گا کہ ہاں واقعی پارٹی ہے، یا نہیں دیا جائے گا؟ پھر بلے کا معاملہ اب قاضی صاحب کی کورٹ میں ہے، اور کیا قاضی صاحب کو بدلہ لیں گے پاکستان تحریک انصاف سے یا نہیں، یہ بھی ہمیں پتہ لگ جائے گا۔ اور پھر ایک سیاسی جماعت کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کے لیے ویورز کیا پورا نظام جس طرح کھڑا ہو گیا، اس پر قاضی صاحب جو ہیں وہ کیا فیصلہ دیتے ہیں، اور پھر پی ٹی آئی امیدواروں کو انتخابی نشان کی 13 جنوری کو الاٹمنٹ کیا لٹک جائے گی، اور پھر دوسری طرف جو معاملات ہیں ان کے الحاق کے کیا وہ بھی لٹک جائیں گے۔ اگر آپ پورے نظام کو دیکھیں نا تو یہ بلہ چھیننے کی تیاری نہیں ہے، ایک بلہ جسے اغوا کیا گیا اور برآمدگی کا معاملہ ہے، قاضی صاحب کیا اس بلے کو برآمد کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ ویورز اس کا فیصلہ جو ہے وہ کل ہو جائے گا۔ اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں، ایک صحافی ہیں جی جاوید چودھری صاحب، اور انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کچھ باتیں کہی۔ ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ کچھ وقت گزرتا ہے نا تو یہ کوئی نہ کوئی پل جھڑی چھوڑیں گے، اور ان کی باتیں، ان کی خبریں اکثر سچ ثابت نہیں ہوتی۔ اب اس کا جواب جو ہے نا وہ خان صاحب نے دے دیا ہے، اور پھر ان کی کچھ ایسی پیشن گوئیاں جو انہوں نے کی یا خبریں ایسی جو انہوں نے دی وہ سچ ثابت نہیں ہوئی۔ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جاوید چودھری صاحب نے کچھ باتیں جنرل باجوہ کے حوالے سے کی تھی، اور پھر ان کو عدالت کی طرف سے ایک نوٹس بھی کیا گیا، لیکن وہ کیس کیا ہوا کوئی نہیں جانتا۔ اب آپ کو کچھ چیزیں جو انہوں نے کہی ہیں سائفر کیس کے دوران عمران خان صاحب کے حوالے سے، یہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان صاحب سائفر کیس کی ہیئرنگ کے دوران جو ہے وہ رو پڑے تھے۔ اچھا، اب اس کا جواب کیا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کر دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ انہوں نے کیا خبریں دی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ انہوں نے کہا تھا جی کہ ملک ریاض صاحب کا ایک انٹرویو آئے گا، لیکن جناب وہ انٹرویو نہیں ہوا اور آیا بھی نہیں۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ خاور مانیکا کے بیٹے گواہی دینے والے ہیں، انہوں نے گواہی نہیں دی۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان معافی مانگیں گے، معافی تو بہت دور کی بات ہے، خان صاحب نے ایک کالم لکھ کر ان سب کو غلط ثابت کر دیا، اور آج بھی وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا خیالات ان کے ہیں اور وہ بدلے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے رونے والی بات کی، جیو نیوز کے ایک صحافی ہیں جی، انہوں نے جیل سے ہی کنفرم کیا
اور پھر پتہ یہ چلا کہ یہ بھی خبر جو ہے وہ جھوٹی تھی۔ اب خان صاحب کے پاس کچھ لوگ چل کر گئے اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ کے بارے میں جاوید چودھری صاحب نے یہ بات کہی کہ آپ رو پڑے، کیا یہ بات بالکل صحیح ہے؟ اچھا، اس کے اوپر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ رونا ہوتا تو بہت پہلے ہاتھ کھڑے کر دیتا۔ یہ کوٹ ان کوٹ میں پڑھ دیتا ہوں کیا انہوں نے کہا کہ اگر رونا ہوتا تو بہت پہلے ہاتھ کھڑا کر دیتا، اس ملک کی آزادی کے لیے جان بھی قربان کرنا پڑی تو میں جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور ایک نواز شریف صاحب ہیں یار، جنہیں آلو گوشت کھانے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے، اور جوڑ توڑ کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں۔ پاکستان سے باہر بیٹھ کر انہیں کافیاں پی ہیں یا پھر آلو گوشت کھایا۔ پاکستان سے باہر 4 برس رہے، لیکن ان کا کوئی ایک انٹرویو انٹرنیشنل میڈیا میں نہیں چلا، کوئی ایک انٹرنیشنل صحافی آ کر انہیں سلام نہیں کرتا، اور وہ کس طرح سے ساز باز کر کے پاکستان سے باہر، یعنی سیاست اگر کسی نے کی ہے نا، صحیح سیاست، یعنی گندی قسم کی سیاست، عوام کی سیاست نہیں، تو وہ نواز شریف صاحب تھے۔ آپ کو ویورز یہ بھی یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ کی آفر کا ذکر بھی خان صاحب نے اپنی اس گفتگو کے اندر کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اور شاہ محمود قریشی صاحب کو رجیم چینج کے حوالے سے کہا گیا کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اور اگر بولو گے تو تمہارے جو نشستیں ہیں ہم اسے 30 تک محدود کر دیں گے، یہ الفاظ کہے۔ اور اس کے اوپر پھر شاہ محمود قریشی صاحب اور پھر عمران خان کا موقف کیا رہا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں 2/3 کی آفر کروائی گئی کہ 2/3 اکثریت ہم آپ کو دے دیں گے، اور 30 سیٹوں تک محدود کرنے کی بات بھی ہمارے ساتھ کی گئی۔ اچھا، یہ ایک تو بات یہ سچ ہو گئی کہ میں نے آپ کو کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو 30 سے 33 سیٹیں دینے کی ایک پلاننگ جو ہے وہ کی گئی ہے، اور اس پلاننگ کے اوپر باقاعدہ طور پر کام بھی ہو رہا ہے۔ اب ایک اور جو نقطہ عمران خان نے اٹھایا کہ یہ جو توشہ خانہ کی گاڑیوں والا معاملہ ہے جی، کہ نواز شریف صاحب کو 6 لاکھ کی گاڑی مل گئی، زرداری صاحب 3 گاڑیاں لے کر گئے، لیکن جب وہ کہتے ہیں نا کہ سائیں کوئی کام ہو تو بتائیں ہم حاضر ہیں، تو پھر وہ حاضر ہو جاتے ہیں، سارے قانون جو ہیں وہ ٹھپ ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ خان صاحب نے نا لوگوں کو بھی ایک پیغام دیا اپنی اس گفتگو کے ذریعے، اور عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت اور قانون کی بالادستی کے لیے میں ہمیشہ لڑتا رہوں گا، اور غلامی سے موت کو بہتر سمجھوں گا، غلامی کو شرک سمجھتا ہوں۔ اور پھر یہ پاکستان کی عدلیہ کے لیے بھی ایک پیغام خان صاحب کی گفتگو کے اندر موجود تھا، لیکن اب تو حالات ہی بدل گئے، لیکن پھر بھی یہ پیغام ہے کہ انصاف ہوتا ہوا صرف لائیو ٹی وی پر نظر نہ آئے، بلکہ انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آئے۔ اب پاکستان کے اندر جسٹس اعجاز الاحسن کے جانے کے بعد کیا فیصلے ایک ہی طرح کے ہوں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، لیکن ویورز میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آج جو کچھ ہوا ہے نا پاکستان میں، ایک بات تو طے ہو گئی کہ اس کا امپیکٹ جوڈیشری پر ضرور پڑے گا، کہ یار ہم برداشت نہیں کر سکے، غلط فیصلے ہو رہے تھے، ہم نے برداشت نہیں کیا، ہم نے استعفیٰ دے دیا، ہم تمہاری طرح کھڑے نہیں ہوئے۔ اب اگر کوئی وکیل لاہور سے اٹھ کر ان کے خلاف کوئی کیس بنائے گا بھی نا یا ریفرنس لے کر جائے گا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے بارے میں اب ان کو ایک سپورٹ چاہیے ہوگی، اور وہ سپورٹ دونوں جج صاحبان کو دیکھنا ہی ہوگا کہاں سے ملتی ہے۔ سپورٹ سے مراد یہ کہ پاکستان کی بارز کیا ان کے حق میں آگر کھڑی ہوں گی اور انہیں وہ سپورٹ دیں گی، اور یقیناً اگر کوئی تحریک فیوچر میں چلی تو یقیناً جسٹس اعجاز الاحسن، مظاہر علی اکبر نقوی اور دیگر جج صاحبان جو ہیں وہ یقیناً اس کا ایک حصہ ہوں گے۔ آپ کو میں یہ بھی خبر دے دوں کہ لاہور کے کچھ جج صاحبان جو تھے، ریٹائرڈ جج صاحبان اور ان کے کچھ اپنے دوست بھی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے استعفیٰ کی صورت نہیں دینا، لیکن جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہے انہوں نے استعفیٰ دے کر اس نظام کے اوپر ایک بہت بڑا سوال جو ہے وہ کھڑا کر دیا ہے۔ ویورز میں آپ کو نا خبر یہ بھی دے دوں، اور یہ بہت ہی اہمیت اس خبر کی ہے، اور سائفر جج کی اہلیت کا معاملہ ہے۔ خان صاحب کا جو سائفر کا کیس ہے، اس کے اوپر ایک حکم امتناعی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اسلام آباد کی عدالت کے جج ہیں جنہوں نے یہ دیا تھا۔ اٹارنی جنرل صاحب نے 14 دسمبر کو جو ان کیمرہ سماعت ہوئی اسے غلط کہا، اور اب دوبارہ سے اس سماعت کا آغاز ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس کیس کے اندر نا جج صاحبان جس کو آپ نے غلط کہا، ٹائم ضائع ہو گیا، وہ دوبارہ سے اس کیس کو شروع کر دیں گے، گواہ آئیں گے، وہیں سے معاملہ جو ہے دوبارہ سے شروع ہو جائے گا، تو اس میں زیادہ سکوپ ہمیں نظر نہیں آتا۔ آپ ڈیلے کریں گے اور اس کے ڈیلے کا نقصان بھی عمران خان کو ہوگا کیا ہو چکا ہے۔ خان صاحب جیل کے اندر ہے، انتخابات باہر ہو رہے ہیں، اور خان صاحب اس کا حصہ جو ہے وہ نہیں بن سکتے۔ یہی ٹارگٹ تھا جو انہوں نے اچیو کر لیا۔ اب جو جج کی اہلیت کے اوپر جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اب میرا خیال ہے کہ یہ بھی ریلیونٹ ہو گئے۔ اگر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ایک سپروائزنگ عدالت ہے جس کے وہ جج ہیں،
اور وہ اپنی کچھ آبزرویشنز دیتے ہیں. جب ان آبزرویشنز کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوگا اور جج ابو الحسنات صاحب کو کہیں اور سے سپورٹ حاصل ہو تو پھر یہ آبزرویشنز اور پھر ان کا جو ان کی اپنی جو ساخت ہے جس کے بارے میں ہم بار بار بات کرتے ہیں، اگر وہ کنٹروورشل ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ آج بھی اپنی کرسی پر بیٹھ کر عمران خان کی ضمانت اور عمران خان کے ٹرائل کے حوالے سے فیصلے دے رہے ہیں، دھڑ دے رہے ہیں. اب ایک اور کام بھی ہوا. یہ ملک اعجاز صاحب ہیں جی، اڈیالہ جیل کے جج ہیں، اور انہوں نے یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ہیں، یہ بھی اڈیالہ جیل شفٹ ہو گئی ہے جی. اور انہوں نے 9 مئی میں عمران خان کو 12 مقدمات میں جوڈیشل ریمانڈ کر دیا ہے، اور ان کے اگر یہ کہا جائے نا کہ 14 دن مزید اضافہ ہو گیا ویورز تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اگر یہ کیس نہ ہوتا تو عمران خان جیل میں نہیں رہ سکتے. اور لیکن آپ کو یاد ہوگا جب روکار جاری کی گئی تو اس وقت کہا گیا تھا کہ اگر ان کا اس کے علاوہ کوئی کیس نہیں ہے تو ان کو جانے کی اجازت ہے. پھر جوڈیشل ریمانڈ ہوا. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کو اس کے بعد کیا ضمانت دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی. اور جو سب سے اہم سوال جو اس جوڈیشل ریمانڈ کے موقع پر پوچھا جانا چاہیے تھا جو نہیں پوچھا گیا، پولیس 12 تھانوں کی پہنچ کر تحقیق تفتیش کا آغاز کرتی ہے. 7 ماہ سے کیا کچھ ہو رہا تھا اور پولیس نے کیا تفتیش کی. میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ان 7 ماہ کے اندر نا آئی جی پنجاب نے یہاں تک کہا تھا کہ جی ہمارے پاس نا کالز کے ثبوت موجود ہیں، تو وہ ثبوت ابھی تک پیش کیوں نہیں کیے گئے. اگر کہیں ثبوت موجود تھے تو انہیں عمران خان کے خلاف استعمال کیا جاتا، لیکن پروسیکیوشن ان ثبوتوں کو لے کر نہیں آتی، اور شاید یہ ثبوت ان کو فائدہ کوئی پہنچا بھی نہ سکیں. ہوں گے تو پہنچائیں گے نا، جب ثبوت ہی نہیں ہے. تو ویورز آج کا دن جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. میری انرجی جو ہے پروگرام کے شروع میں کچھ اور تھی اور ایک دم سے انرجی میری کم ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سسٹم کے اندر رہ کر لڑتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا، انہیں سسٹم کے اندر رہ کر لڑنا چاہیے تھا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مراد کو بچا لیا. اگر آپ سچے ہیں تو آپ کھڑے رہیں، کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کچھ لوگ آپ کو نکال دیں گے نا، پھر کیا ہوگا. اور میں نے قاضی کی ایگزامپل دی تھی آپ کو کہ جسٹس قاضی اس وقت بالکل اکیلا، اور ریاست سب لوگ مل کر اس کے خلاف کیس چلا رہے تھے، لیکن فیصلہ آیا. جنگ جو ہے نا وہ میدان میں لڑی جاتی ہے، میدان سے باہر کوئی جنگ نہیں ہوتی. پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں ہمیشہ ہی کہتا رہا کہ جناب آپ کو اسمبلیوں سے باہر نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ جنگ میدان میں لڑی جاتی ہے. وہ ہمارے ایک دوست کینیڈا سے امریکہ سے ہیں بٹ صاحب، وہ ہمیشہ ناراض ہو جاتے ہیں اور ایک لمبی چوڑی ایک عبارت لکھ دیتے ہیں کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ غلط فیصلہ تھا، کہ جنگ ہمیشہ میدان میں لڑی جاتی ہے، میدان سے باہر کوئی جنگ نہیں ہوتی بھائی. اور اعجاز الاحسن صاحب کا استعفیٰ دینا شاید یہ انصاف اور ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ان کے چہروں پر اور ان کے فیصلوں پر لگ جائے، لیکن اس کا نقصان جو ہے نا وہ پورے پاکستان کو ہو گیا، پوری عوام کو ہو گیا، اور ان لوگوں کو ہو گیا جو سپریم کورٹ پاکستان کی طرف دیکھتے تھے. اب ایک ہی طرح کے جج ہوں گے، ایک ہی طرح کے فیصلے لکھے جائیں گے، اور اس کا نقصان الٹیمیٹلی کس کو ہوا؟ اس ووٹ بینک کو ہوگا جو عمران خان کا ہے. اور اوبیسلی عمران خان کے ووٹ بینک کی اگر ہم بات کریں تو اوبیسلی وہ ایک پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، آپ اسے جمہوریت سے الگ تو نہیں کر سکتے. اب آپ جو اگلے چیف جسٹس بنیں گے ان کے بعد وہ کس قسم کے، منصور علی شاہ صاحب ہیں غالباً، چونکہ سردار طارق صاحب تو ریٹائر ہو جائیں گے تو پھر منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوا. جنگیں میدان کے اندر لڑی جاتی ہیں، میں بار بار یہ لفظ کہتا ہوں، میدان سے باہر کچھ نہیں ہوتا. آج 1.5 برس ہو گیا، ہم اس نظام کو ایکسپوز تو ہم نے کر لیا، لیکن نظام آگے اب کیسے چلے گا؟ نظام کے اصل ٹھیکیداروں کے پاس جا چکا ہے اور وہ کنٹرول کر رہے ہیں. جی آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا. اگلی ویڈیو کے اندر جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے اور اس کے اثرات کے حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.